इकराम साहब की बेटी 30 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि काले रंग की वजह से जो भी रिश्ता आता वो इनकार करके चला जाता। इकराम साहब गुस्से से अपनी बीवी को कहने लगे, तुमने इस मनहूस को पैदा ही क्यों किया था? जब से ये काली पैदा हुई है मेरा कोई काम भी ढंग से नहीं हो रहा। रानी ये सब अपने कमरे में सुन रही थी। फिर अगली सुबह जैसे ही इसका बाप नींद से जागा तो इसके कदमों तले से जमीन निकल गई जब इसने देखा कि बेटी। ए रुबीना, ज़रा रानी के मुंह पर सुर्खी पाउडर अच्छे से लगा देना। किसी चीज़ की कमी नहीं लगनी चाहिए। बाकी सब तो तू जानती ही है। रशीदा ने पार्लर वाली रुबीना को रोककर कहा था, जो अभी अभी इनके घर में दाखिल हुई थी और अब अपना मेकअप से भरा हुआ बैग लेकर इनकी बेटी के कमरे में जाने लगी थी। रुबीना ने ये सुना तो तंजिया अंदाज में रशीदा से कहने लगी कि खाला, अब जैसा इसका रंग है मेकअप भी तो उसी की मुनासबत से ही अच्छा लगेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इसके मुंह को बिल्कुल कतरीना कैफ जैसा चिट्टा सफ़ेद कर दूं और बाकी इसके हाथ पैर काले ही रह जाए। अगर तो पूरे जिस्म पर सफ़ेद पाउडर लगाना है तो बता दो, पैसे भी मैं उसी हिसाब से लूँगी। इतना सुनना था कि रशीदा इसे घूर कर देखती रह गई और रबीना अपना सामान लेकर कमरे में जा चुकी थी, जबकि रशीदा अपनी झोली उठाकर ये दुआ करने लगी कि बस इस मर्तबा इसकी बेटी का रिश्ता तय हो जाए। न जाने अभी मज़ीद इन्हें क्या क्या देखना पड़ेगा। दुआ करती हुई वो कमरे में जा चुकी थी। कई तरह के लवाजमात वो तैयार कर रही थी। यही कोशिश थी कि बस इस दफ़ा आने वाला रिश्ता इनकी बेटी रानी को पसंद कर जाए। अभी रशीदा किचन में समोसे तल ही रही थी कि जब केक और पेस्ट्री लिए कोल्ड ड्रिंक के साथ इकराम साहब घर में दाखिल हुए थे। सारी चीज़ें बीवी को देकर एक एक चीज़ की कीमत बताते हुए कहने लगे कि देख लो रशीदा, रिश्ते वालों की खातिर एक मर्तबा फिर मैं हज़ारों रुपया खर्च करके आ गया हूँ और तू जो घर में लगी है वो अलग। बस अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा रिश्ता तय हो ही जाएगा। रशीदा तो फ़ौरन आमीन कह चुकी थी। कहने लगी कि हाँ बस आप भी कपड़े बदल लीजिए। पार्लर वाली भी आ चुकी है और रानी को तैयार कर रही है। बस अच्छे की उम्मीद रखें। इकराम भी तैयार हो चुका था। कुछ देर बाद जब तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हुईं तो रशीदा भी नए कपड़े पहन चुकी थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था कि तभी पार्लर वाली बाहर निकली और सीधा 3,000 रुपया इकराम साहब से मांग लिया। इकराम साहब हैरत से इसका चेहरा देखने लगे थे। कहने लगे कि रुबीना पुत्र, 3,000? पिछली दफ़ा तो तूने 1,500 लिया था। इतना सुनना था कि रुबीना मुंह फाड़ कर कहने लगी कि चाचा, पिछली दफ़ा तो इसका रिश्ता भी नहीं हुआ था। इकराम चाचा, इस बार लड़के वाले तो इसे पसंद करके ही जाएंगे, तुम फिक्र ही ना करो। लेकिन अब मुझे मेरी कमाई भी दो, आखिर को इतनी मेहनत लगी है। इकराम साहब तो यही चाहते थे कि बस इनकी बच्ची का घर बस जाए। जेब से 3,000 रुपया निकाल कर पार्लर वाली को दिया और वो भी अपने घर को चली गई। रशीदा अपनी बच्ची को देखने के लिए जब कमरे में दाखिल हुई तो इसका जी तो जैसे खट्टा सा हो चुका था। वो तो अपने ख्यालों ही ख्यालों में सोच चुकी थी कि इसकी बच्ची बड़ी खूबसूरत लग रही होगी। आखिर को 3,000 रुपये का मेकअप इसके मुंह पर हुआ है, मगर जब आकर देखा तो वही काली सांवली सी रंगत चमक रही थी। रानी ने मेहरून रंग की फ्रॉक पहन रखी थी, साथ जॉर्जेट का दुपट्टा इसके सर पर था। वो मुस्कुरा रही थी। माँ बाप के लिए तो औलाद हर हाल में ही खूबसूरत होती है, लेकिन अगर किसी और की आंख से देखा जाता तो उस वक्त यूं लग रहा था जैसे रानी के मुंह पर पाउडर ही पाउडर थोप दिया गया हो। इसके हाथ इसके पैर बिल्कुल काले थे, जबकि इसका चेहरा चमक रहा था। रशीदा अपनी बेटी के पास आई और इसका माथा चूमकर कहने लगी, बेटी बस दुआ कर, इस मर्तबा तुम्हारा रिश्ता तय हो जाए। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि लड़के वाले तुम्हें पसंद कर लेंगे। रशीदा ने अपनी बच्ची के मुंह पर तो नहीं कहा था कि वो आज भी हमेशा की तरह ही लग रही है, अलबत्ता बेटी की तारीफ ज़रूर की थी कि वो तो बिल्कुल कोई शहजादी लग रही है, सचमुच की एक रानी। रानी ने गहरी सांस खारिज करते हुए जब पलटकर खुद को आईने में देखा, इसे अपने आप में कोई रद्दोबदल नज़र नहीं आया था। कहने लगी कि अम्मा, मैं तो बिल्कुल काली कलोटी हूँ। न जाने मेरा काला रंग किस पर चला गया। अगर मैं भी हसीन और खूबसूरत होती तो कब की मेरी शादी हो चुकी होती। आप भी गोरी चिट्टी हो, अब्बा का रंग भी वाजबी है, वो भी इतने सांवले नहीं हैं, बल्कि गंदमी रंगत के हैं। फिर मैं ही क्यों इतनी काली पैदा हुई? यकीन मानो अम्मा, इस काली रंगत ने मुझे बहुत सी चीज़ों से महरूम कर रखा है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी शो पीस की तरह लोगों के पास जाकर बैठना और वो लोग फिर मुझ में नुक्स निकालते फिरें।
رانی کی بات سن کر رشیدہ اسے خود کے ساتھ لگا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں میرا بیٹا، دیکھ لینا تیرا رشتہ اچھے سے اچھے خاندان میں ہو کر رہے گا۔ دنیا میں کئی لوگ موجود ہیں جو چہرے پر نہیں بلکہ سیرت پر بھی مرتے ہیں۔ یہ بات رشیدہ نے بس منہ سے ہی کہی تھی، دل سے تو وہ بھی جانتی تھی کہ سیرت والا زمانہ گیا، اب تو جس کی صورت ہے اس کی سیرت ہے۔ کچھ دیر بعد رشتے والے آ چکے تھے۔ ان کو دیکھ کر رشیدہ کے دل میں ایک امید سی جاگی تھی، کیونکہ لڑکے کے ماں باپ اور بہن بھی سانولی ہی رنگت کے مالک تھے، تو ظاہری سی بات ہے لڑکا بھی سانولا ہی ہوگا۔ پوری امید تھی کہ یہ لوگ رانی کو پسند کر لیں گے۔ وہ اپنے بیٹے کی بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ وہ اسٹیل مل میں کام کرتا تھا، اچھا خاصا کماتا تھا۔ جب رانی کو بلایا گیا تو رانی چائے اور باقی لوازمات کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس عورت کی نظر رانی پر پڑی تو اس کے چہرے سے تو گویا ساری مسکراہٹ ہی مٹ چکی تھی۔ وہ جو پہلے رٹ لگائے ہوئے تھی کہ ہمیں ہماری ہونے والی بہو دکھائیں، ان کا چہرہ تو جیسے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ رانی جا کر ان کے سامنے کھانا سرو کرنے کے بعد بیٹھی تو لڑکے کی ماں اور بہن آپس میں چہ منگوئیاں کرنے لگیں۔ سامنے بیٹھا مرد بھی گویا جی بھر کر اچاٹ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے چائے کے ساتھ تمام تر لوازمات کھا لیے۔ رانی سے اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھا گیا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کئی ہنر تھے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اکرام صاحب کو تو ایک مرتبہ پھر اپنی امیدیں بجھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، مگر یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ کرے اس مرتبہ بیٹی گھر کی ہو جائے تاکہ چھوٹی بچیوں کا بھی نمبر آئے۔ اگلے روز رشتے والی کی کال آئی اور کہنے لگی کہ بھائی ان لوگوں کی طرف سے تو معذرت ہے، کہتے ہیں بھلے ہی ہمارا بیٹا سانولے رنگ کا ہے مگر کوئی کشش نام کی بھی تو چیز ہوتی ہے۔ ان کا بیٹا اچھا خاصا کھاتا کماتا ہے اور اپنا ایک روب رکھتا ہے۔ رنگ چلو سانولا ہی ہے، اگر رانی بھی اسے دو ہاتھ آگے کی ان کو مل گئی تو بھلا زندگی کیسے گزرے گی؟ سب کے آگے تماشا ہی بن کر رہ جائیں گے کہ دولہا بھی کالا اور دلہن بھی کالی اور بچے کیا افریقن حبشی پیدا ہوں گے۔ یہ کہہ کر رشتے والی نے فون بند کر دیا تھا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو رشیدہ نے سنے تھے۔ اکرام کو صرف اتنا بتایا تھا کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ لڑکی کی رنگت کالی ہے۔ اکرام تو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ جب رانی سے بات کرنے کی باری آئی تو وہ نظریں چرا چکی تھی۔ رانی کے پاس آ کر بیٹھی، کہنے لگی کہ بیٹا وہ لوگ جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، کہنے لگے کہ لڑکی تو ہمیں بہت پسند ہے مگر ہمیں لڑکے کے لیے جہیز میں کار چاہیے۔ اب ہماری کہاں اتنی ہستی ہے کہ ہم لوگ انہیں کار دیتے پھریں، اس لیے ہم نے انکار کر دیا کہ ہماری بچی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں۔ تم لوگ تو لالچی قسم کے ہو، بعد میں ہماری بچی کی زندگی برباد کر دو گے۔ رانی یہ سن کر پھیکی مسکرائی تھی، کہنے لگی کہ چھوڑیں اماں، جھوٹ کیوں بولتی ہیں؟ صرف ماں باپ ہی اولاد کا جھوٹ نہیں پکڑ سکتے بلکہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کا جھوٹ پکڑ ہی لیتی ہے۔ رشیدہ خاموش ہو چکی تھی، کمرے سے باہر نکل آئی جبکہ رانی ایک مرتبہ پھر اس تاریک کمرے میں گھٹنوں میں سر رکھے بہت سی سوچوں میں گر چکی تھی۔ رانی کی عمر 30 سال ہو چکی تھی مگر ابھی تک اس کا رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ رانی کے بعد اس کی چھوٹی 3 بہنیں اور 2 بھائی موجود تھے۔ سبھی کے رنگ گندمی تھے، نہ ہی کوئی بہت زیادہ سفید تھا اور نہ ہی بہت کالا، لیکن جیسا بھی رنگ تھا وہ اپنے رنگوں میں ایک کشش رکھتے تھے، جبکہ ایک رانی تھی جو ان سب میں بہت زیادہ سانولی تھی۔ اتنی سانولی کہ اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی اس کے ساتھ اب پہلے جیسا رویہ نہیں رکھتے تھے۔ جب تک صرف رانی تھی ماں باپ اس کے بہت سے لاڈ اٹھاتے، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دی تھی، مگر جب باقی اولادیں ہوئیں اور ان کی رنگت کو دیکھا گیا تو ماں باپ بھی یہ سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا، کون سی گرم دوائیاں کھا لی یا کچھ ایسا الٹا سیدھا کھا لیا جس کا اثر بچی پر پڑا اور ایسے کالی دھوئیں جیسی پیدا ہو گئی۔ اکرام اکثر اپنی بیوی کو کہتا رہتا کہ باقی اولادیں دیکھو اور اسے دیکھو، یہ تو پتہ نہیں کس پر چلی گئی ہے۔ جب تک بچپن تھا کسی کو ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر جیسے جیسے رانی بڑی ہونا شروع ہوئی، اسکول جاتی تو وہاں پر تو اس کا نام ہی کالو رانی پڑ چکا تھا۔ اس کی سہیلیاں اس کے ساتھ بات ہی نہ کرتی، جب مطلب ہوتا تو رانی سے اس کے بیگ سے چیزیں نکال لیتی اور کہتی کہ ہم تو دوست ہیں نا، تم گھر میں کسی کو مت بتانا کہ تمہارا لنچ ہم نے کھایا ہے، یہ تمہاری چیزیں ہم نے اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ رانی بھی معصوم اور بھولی ان سب کی باتوں میں آ جایا کرتی، مگر بعد میں سبھی بچے مل کر رانی کا خوب مذاق اڑایا کرتے، اسے کالو کہہ کر اس کی چٹیاں پکڑ کر کھینچا کرتے۔ وہ رونے لگتی، اسے لگا تھا کہ شاید اگر وہ اپنی ٹیچرز کو جا کر بتائے گی
تو ٹیچرز اس کا ساتھ دیں گی۔ مگر ٹیچرز کو صرف خوبصورت بچے ہی پسند تھے، وہ بھی رانی کو کوئی خاص توجہ نہیں دیتی تھیں۔ غلطی کسی اور کی بھی ہوتی لیکن مار رانی کو ہی کھانی پڑتی تھی۔ وہ بھی دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ پتھر جیسی سخت ہونے لگی تھی۔ پڑھائی مکمل کی، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو آس پاس کی عورتیں باتیں کرنے لگیں، کہنے لگیں کہ بہتر ہے کہ اس کا رشتہ جلد جوانی میں ہی طے کر دو۔ ارے پہلے اس کے نقش بھی کوئی خاص نہیں ہے، رنگ بھی بہت سانولا ہے، تمہاری باقی بچیاں تو بڑی خوبصورت ہے، مگر یہ تو بس پتہ نہیں کس پر گئی ہے۔ جوانی میں تو کوئی بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے، جلد از جلد اسے بیاہ کر اپنے گھر کا کر دو۔ اگر زیادہ عمر ہوتی گئی تو اچھے اچھیوں کے رشتے نہیں آتے، اس کے کہاں سے آئیں گے؟ رشیدہ نے جب یہ سنا تو سوچ میں پڑ گئی۔ اس بارے میں اکرام صاحب سے بات کی تو اکرام صاحب نے بھی اس بات پر اکتفا کر لیا۔ پہلے تو خاندان والوں کی طرف دیکھا گیا کہ ان کی بیٹی کو کون اپنے گھر کی بہو بنائے گا۔ نہ ہی رشیدہ کے بہن بھائی آگے بڑھے، نہ ہی اکرام صاحب کے رشتہ دار۔ اکرام نے کچھ لوگوں سے خود بھی بات کی تو سب نے یہی کہا، ہم تمہاری 2 باقی بچیوں کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیں گے، یعنی انہیں اپنے گھر کی بہو بنا لیں گے، لیکن رانی کے لیے ہمارے بیٹے رضامند نہیں ہوں گے۔ ماں باپ تو یہ باتیں سن کر صبر کے گھونٹ پی جاتے، مگر کوئی بھی رانی کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا تھا تاکہ وہ دل برداشتہ نہ ہو جائے، ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے کہ باہر کی دنیا والے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب تو رانی کے لیے اتنے رشتے آ چکے تھے کہ انہیں یاد بھی نہیں تھا۔ کتنی ہی مرتبہ وہ جا کر لوازمات لائے تھے، پھر مہمانوں کو چائے پلائی، کھا پی کر وہ لوگ اپنا پیٹ بھر کر چلے جاتے اور بعد میں رشتے والی کے ہاتھ یہ پیغام بھجوا دیتے کہ بھائی ہمیں تو آپ کی بیٹی پسند ہی نہیں آئی۔ اکرام صاحب بھی غریب تھے، پرچون کی دکان تھی، مگر چونکہ شہر میں تھی تو اس لیے اچھا کاروبار چل جاتا تھا۔ اب روز روز آنے والے رشتوں کو کھلا پلا کر وہ بھی تنگ سے آنے لگے تھے، کہنے لگے کہ اگر بیٹی کو پسند نہیں کرتے تو گھر کا کھانا کیوں کھا کر جاتے ہیں؟ اگر چائے اور بسکٹ رکھ دیں تو اس پر بھی باتیں سناتے ہیں کہ شوم لوگ ہیں، بیٹی بھی ایسی ہی ہوگی۔ اگر کئی اقسام کے کھانے سامنے رکھ دیں تو کھا کر ڈکارتے ہوئے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ارے ان لوگوں نے کہیں خدا کو منہ دکھانا بھی ہے یا نہیں؟ کم از کم غریب باپ کی جیب پر ہی دھیان دے لیں کہ وہ کیسے مشکلوں سے کما کر پورا کرتا ہے۔ رانی جانتی تھی کہ اس کے منہ پر تو کوئی کچھ نہیں بولتا، مگر جو کچھ اس کے ماں باپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ ہے وہ اس کے دل پر ضربے چلاتا تھا۔ کچھ روز بعد رشتے والی ایک اور رشتہ لے کر آئی۔ گھر میں بوڑھی ماں تھی اور ایک رنڈوا مرد تھا۔ پہلی بیوی اس کی مر چکی تھی، مگر چونکہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی مر چکی تھی اس لیے اسے بھی اکرام صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ مگر جب وہ لوگ رانی سے ملنے کے لیے آئے تو بیمار ساس، جس کے منہ میں شاید دانت بھی بہت مشکل سے ہی موجود تھے، توتلی زبان میں کہنے لگی کہ ارے یہ لڑکی ہے یا کوئلہ، میں اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو ہرگز بہو نہیں بناؤں گی۔ الٹا رشتے والی کو ڈانٹ کر کہنے لگی، ارے تو مجھے کس گھر میں لے کر آئی ہے؟ تجھے کہا تھا کوئی ڈھنگ کی لڑکی دکھا، یہ کیا اندھیری رات دکھا رہی ہے؟ رانی وہیں پر بیٹھی تھی، اپنے کانوں سے یہ الفاظ سن کر تو اسے لگا تھا کہ جیسے اس کا دل سینے میں ہی تھم چکا ہے۔ یہی دعا کرنے لگی کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ کیا کسی کی اتنی تذلیل بھی صحیح ہوگی جتنی اس وقت رانی نے سہی تھی؟ رانی کی تو اب عمر بھی 30 سال ہو چکی تھی، سر کے بال تو وقت سے پہلے ہی کافی حد تک سفید ہو چکے تھے۔ بھلے ہی اس کی عمر سفید بالوں کی نہیں تھی، مگر جس قدر لوگوں کی باتیں پھر اپنے ماں باپ کو اپنی شادی کے لیے پریشان دیکھتی اور خود بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تو طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آنے لگتے۔ وہ تو ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگی تھی کہ آخر اب کیسے اس کا رشتہ ہوگا۔ طرح طرح کے وظیفے تھے جو اس نے کر رکھے تھے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد رانی وظیفے پڑھنے کے لیے بیٹھتی، یہاں تک کہ سورج بھی نکل آتا۔ اس کے ماں باپ اٹھ جاتے اور وہ پھر کچن میں کھانا بنانے کے لیے چلی جاتی۔ ایک روز وہ یوں ہی فارغ وقت میں بیٹھی وظیفے کر رہی تھی کہ اسے چھوٹی بہن شازیہ اس کے پاس آئی اور طنز کر کے کہنے لگی کہ جتنا وقت ان وظیفوں میں گزارتی ہو نا، اتنا اپنی رنگت پر بھی دھیان دے لو۔ بہتر ہے کہ ٹوٹ کے دیکھو اور اپنی رنگت سنوارو، ہو سکتا ہے تمہاری رنگت تھوڑی بہتر ہو تو تمہارا رشتہ بھی طے ہو جائے۔ اس کی بہن اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور رانی ایک مرتبہ پھر دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ اس کا ذہن بھٹک چکا تھا، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کئی بار سوچا کہ دوبارہ سے ورد پڑھنا شروع کر دے، مگر اب تو اس کا ذہن بھی بھٹک چکا تھا۔ ہاتھ سے تسبیح اس نے ایک جانب کو رکھ دی اور چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہینے کا آخر چل رہا تھا۔ اکرام صاحب گھر آئے اور کاپی پینسل لے کر حساب کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ اس مہینے میں 4 رشتے آئے ہیں رانی کو دیکھنے کے لیے۔
جانتی بھی ہو کتنا خرچہ آیا ہے۔ اب تو دکان پر کچھ زیادہ سیل بھی نہیں ہو رہی، الٹا جو سودا سلف لانے کے لیے پیسے رکھے تھے وہی استعمال کرتا جا رہا ہوں۔ الٹا تو جیسے زندگی گھاٹے میں ہی جانے لگی ہے۔ یہ سن کر رشیدہ گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ بس ایک دفعہ رانی کی شادی طے ہو جائے تو مجھے لگتا ہے جیسے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہماری بچی کی قسمت میں بھی نہ جانے کون سا شہزادہ لکھا ہوا ہے جو ابھی تک ہمیں نہیں مل رہا۔ رشیدہ یہی کہہ رہی تھی کہ جب وہاں پر رانی اپنے اماں ابا کے لیے چائے لے کر آ چکی تھی، تبھی چھوٹی بہنیں بھی وہیں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھیں۔ ابا کی بات سن کر ہنس کر کہنے لگی کہ چھوڑیں ابا، شہزادہ کیا، کوئی موچی نائی کسائی ہی آ جائے تو بڑی بات ہے، بس کسی نہ کسی طرح آپ بھی اپنے گھر کی ہو جائیں۔ اپنی بہنوں کا تانا سن کر اس کا دل تو جیسے ایک پل کو تھم سا چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ خاموشی سے کمرے سے جا چکی تھی۔ اکرام صاحب گھور کر اپنی باقی بچیوں کو دیکھنے لگے، جبکہ رشیدہ نے اٹھ کر انہیں ایک تھپڑ بھی لگا دیا تھا کہ وہ بڑی بہن ہے تم لوگوں کی، چاہے نائی ہو کسائی ہو یا جو بھی ہو بھلے، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں، بس ہماری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا دے سکے اور سکھی رکھے۔ لیکن جس قدر تم طنزیہ انداز میں اپنی بہن کے لیے یہ سب کچھ بولی ہو نا، وہ بہت غلط ہے۔ اس روز رانی بہت روئی تھی۔ اس کی ماں تک اس کی سسکیاں سن کر اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ اسے حوصلہ دینے لگی کہ مت رو، یہ تو ہیں ہی ایسی بچیاں۔ منہ سے بات نکل گئی، تم دل پر بات کیوں لے رہی ہو؟ مگر رانی کہنے لگی کہ اماں، آپ میرے لیے رشتہ دیکھنا چھوڑ دیں، میں اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں نا، بس اپنا خرچہ چلاتی رہوں گی۔ آپ بس میری جگہ میری دونوں بہنوں کا رشتہ دیکھیں اور انہیں اپنے اپنے گھر کا کر دیں، میں جیسے تیسے اپنا گزارا کر لوں گی۔ رانی کی بات سن کر رشیدہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ نہ جانے ان کی بیٹی کی قسمت میں شادی تھی بھی یا نہیں۔ رنگ ہی تو کالا تھا، بنانے والا بھی اللہ پاک تھا۔ کیا کالی رنگت ہونا کوئی جرم تھا جو رانی سب کچھ سہ رہی تھی؟ کئی مرتبہ کے انکار سن کر اب تو اکرام صاحب بھی اپنی بڑی بیٹی رانی سے بات کرنا بند کر چکے تھے۔ ایک روز یوں ہی خرچے پر لڑائی ہوئی تو اکرام صاحب غصے سے رشیدہ سے بلند آواز میں بات کرنے لگے تھے۔ کہنے لگے کہ جب سے تم نے منحوس رانی پیدا کر کے دی ہے نا، تب سے ہی گویا میرے نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں اپنا وقت پورا کرتا آ رہا ہوں، اتنے سالوں سے، ورنہ اس سے پہلے تم جانتی تھی کتنا کاروبار تھا ہمارا، اتنا پیسہ تھا ہمارے پاس۔ ارے سونے کے کنگن اور انگوٹھیاں تمہارے ہاتھ سے اترتی نہیں تھیں، مگر یہ دنیا میں آئی اور ہمارا برا وقت شروع ہو گیا۔ اب تو مجھے مہینے کے اخراجات بھی بڑی مشکل سے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ بعض دفعہ تو قرضے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچا تھا کہ شادی ہوگی تو اپنے گھر کی ہو جائے گی، مگر یہ تو ایسی بدقسمت ہے، جیسی رنگت کالی ویسی ہی قسمت بھی کالی لے کر پیدا ہوئی۔ اس کو کوئی بیاہ کر اپنے گھر لے جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی تبھی مر جاتی، نہ خود ذلت اور رسوائی جھیلتی، نہ ہمیں اس کی وجہ سے اٹھانی پڑتی۔ زندگی میں سکون تو ہوتا۔ اس نے پیدا ہو کر ہم پر کون سا احسان کیا ہے؟ رانی اپنے ابا کے الفاظ سن چکی تھی۔ اسے تو اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ وہیں پر گر چکی تھی۔ پہلی مرتبہ اپنے ابا کی دل کی بات زبان پر سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا منہ ہی نوچ لے۔ لڑائی کے بعد رانی کے ماں باپ بہن بھائی سب سو چکے تھے، مگر رانی اپنے کمرے میں بیٹھی کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ صبح جب اکرام صاحب اٹھے تو انہیں رات کا واقعہ یاد آیا۔ فوراً خود کو ملامت کرنے لگے کہ غصے میں کیا سے کیا بکواس کرتا چلا گیا۔ ارے رانی کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ یہ تو ہم لوگوں کی چھوٹی سوچ تھی۔ بعض دفعہ معاشرے کی سوچ سن کر انسان خود کو بھی اسی جیسا سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اکرام صاحب جیسے ہی بیٹی کے کمرے پر دستک دینے کے بعد اندر داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی چیخ نکلی تھی، کیونکہ رانی نے اپنی نس کاٹ لی تھی۔ خون بستر سے نیچے کو ٹپک رہا تھا، فرش تک خون سے آلودہ ہو چکا تھا۔ اکرام صاحب کا تو سانس لینا دشوار ہونے لگا تھا۔ رشیدہ بھی وہاں پر آئی تو چیخ مار کر رہ گئی۔ فوراً رانی کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ رانی مر چکی تھی۔ یہ خبر جیسے ہی محلے میں پہنچی تو اعلان سن کر لوگ دوڑے دوڑے رانی کے گھر پہنچے تھے۔ ہر کوئی افسوس کر رہا تھا۔ رانی کی موت نے سب کو ہی رلا دیا تھا۔ ہر کوئی اب اس کے گن گا رہا تھا، اس کے اخلاق اور سیرت کی باتیں کر رہا تھا کہ بڑی اچھی لڑکی تھی، آج تک کبھی اسے کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا، کھرا سونا تھی سونا۔ مگر اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ؟ جب تک زندہ تھی لوگ اس کی رنگت دیکھتے رہے، جب منو مٹی تلے دفن ہو گئی تو لوگ اس کے گن گانے لگے۔
افسوس کرنے لگے کہیں نہ کہیں سب کے تانے تشنے آج رانی کی موت کا سبب بنے تھے، مگر اکرام صاحب رانی کی موت کی وجہ خود کو ہی سمجھتے تھے۔ بیٹی کی موت کے چند روز بعد ہی انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ صدمہ ان کے دل کو لگ چکا تھا کہ ان کی بات کی وجہ سے ان کی بیٹی جان کی بازی ہار گئی۔ ہر کوئی اپنی جگہ شرمندہ تھا، مگر ان سب میں رانی اپنی زندگی ختم کر چکی تھی۔